अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेलो किसान हेथ बे एक लट तुहंदिस खदमत मज हाजिर वह वन जो तुहद खैर मकदम करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज इत कन तुम पता यह लाइव प्रोग्राम वनकस बराह रास्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर किस स्टूडियो अकि पे तुहदिस टीवीस तान वातान तो ये खसूसियत कि तुम हेकान बजर टेलीफोन यथ प्रोग्रामस मज शरकत कर तो पन सवालात या तुह तजवीज़ उनवानस मुतलिक सह तान वात अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र पत्मो दो त्रो दो पे शीन पे बारिश पे हरमेन इलाकन ज्यादा पहन बनमेन इलाकन कम पहन तो अमुक इंतजार सारी करान चाहे कह जमींदार या आम शहरी आम कशुर प्रत कह इंतजारस कि अल्लाह ताला गोस यह नियामत अस बरसाउन तो शुक्र अल्लाह ताला कुन कि जान पे अच्छा खासा बर्फबारी गई हरमेन इलाकन मज तो अमिक नेरन इंशाल्लाह जान नतीजे बो इन वलिस वक्तस मज तुझे पता योतनस तान जमींदारी हुंद ताल्लुक यीतिस कालस न जमींदारी मज आब आसि तीतिस कालस छन मुमकिन जमींदारी कह चाहे तुह निश बाग आसि चाहे बाकी फसलात आसन सब्जी आसि दान आसि वाउन मकई आसि वाउन गर्ज युस ति फसल आसि वोबदाउन आसि तत छु गोडनेथ लाजमी मलजूम आसान तत गछि आब पोशी आसिन तेली हिक फसल बेहतर बनित चूंकि युस जन यह ज़राअत छु अत सह यह जमींदार आसान पूरे वरियस आवर चाहे यह रबी सन या खरीफ सन अमिस पेवान प्रत विज अमुक ख्याल थावन तो अत खतर महकम त बोड़ बार महकम ये महकम ज़राअत यमिक सेंटर्स जाय जाय हर गामस मज तो तिहुंद अमल लगित आसान पूरे वरियस कि यम वातनावन तुह तान स्कीमन हज जानकारी या यम वातनावन तुह टेक्निकल नो हा वातनावन तुह तान तो आज चूंकि मौसम हिसाब तोर आज ये मौजू कि जन महकम ज़राअत क्या क्या एक्टिविटीज़ यहज तो क्या बासान ये बारिश ये शीन सत असरात पे सान फसलन पे तो कम स्कीम महकम ज़राअत नश यमुक तुम बराह रास्त फ़ायदे तुलित हेकू तो अत मौजूस पे कत कर खतर आज मदु कर पे स्टूडियोस मज मे खोवर किन तशरीफ थ चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब जो आजकल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया कि बारिश के होते ही आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। बड़ा शुक्रगुजार हूं। बिल्कुल, इस पे बात करेंगे तो आगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला का शुक्र कि जिसने बड़ी मुद्दत के बाद हम लोगों को इस नियामत से जी। इससे पहले कि हम इस मौजू पे हम बात करें, मैं अपने नाजरीन से अर्ज़ करना चाहता हूँ तो तो टेलीफोन नंबर नोट सन टेलीफोन नंबर 0194 54 53 दोम 54 53 यम जो टेलीफोन नंबर रलो तो युस सवाल तुह स्कीमन मुतलिक या फसलन मुतलिक सह वात तो तुम चूँकि हम बात कर रहे थे कि बारिश की बर्फ़ की कैसे असरात हमारे आने वाले जो हमारा खरीफ सीज़न है इस पर पड़ेंगे, या अभी जो रबी सीज़न के कुछ क्रॉप्स हमारे खेतों में लगे हुए हैं, सरसों लगा हुआ है, वीट है या मटर है, इस पर क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना मुनासिब समझूंगा कि इस साल सितंबर के जी महीने में जो बारिश हुई उस बारिश से हमारी ज़मीन के अंदर इतनी मॉइस्चर अवेलेबल थी कि हम लोगों को रबी क्रॉप्स का सोइंग के टाइम पे अच्छी मॉइस्चर अवेलेबल थी जी। लेकिन सोइंग के साथ साथ एक साइड से सोइंग चल रही थी, दूसरी साइड से दिन ब दिन करते करते बड़े लंबे इंतजार के बाद एक लंबा ड्राई स्पेल हो गया जो कि बहुत सालों के बाद देखने के लिए मिला। और उसके जो इम्पैक्ट्स थे, जो उसके असरात थे, वो सामने दिखाई देने लगे कि जहाँ जहाँ पे हमारी रबी की क्रॉप्स लगी थी, जिनमें मैं जिक्र करूँगा कि बड़े पैमाने पे ऑयल सीड सरसों की क्रॉप को बोया गया था, ओट्स जो कि हमारे माल मवेशी को चारा की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगाया गया था, बड़े रकबे पे ये भी लगाया। और खासकर हम लोग जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ कश्मीर में जो मटर की काश्तकारी करते हैं, मटर को सो करते हैं, तो सर्दियों के दौरान में वो जिस वक्त उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें लगता है कि स्टंटेड है, लेकिन जब मॉइस्चर बड़ी अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता हुआ अप्रैल मई के महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है, जहां से हैज वेजिटेबल पर्पस के लिए उसको हम मार्केट में भी यहाँ पे मंदरे आम पे दस्तयाब होता है। जी। और इसी कोशिश को आगे लेके चलते हैं कि वहां से हमारा किसान भाई जो है उसकी मार्केटिंग, चाहे वो विद इन यूटी हो या यूटी से बाहर, इसकी मार्केटिंग करके उसकी रोजी रोटी के लिए बड़ा अच्छा ज़राए का इंतजाम बने और बड़े अच्छे उसके जो असरात थे वो दिखाई देते थे।
لیکن جس وقت یہ کنٹینیوسلی اتنا لمبا ڈرائی اسپیل بہت سالوں کے بعد دیکھا ہوگا تو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے لیے یہ بڑا ایک پریشان کن عالم تھا اور چیلنج تھا ایک طرح سے، یہ چیلنج تھا. تو وداؤٹ ویسٹنگ اے مومنٹ ہم لوگوں نے کیا کہ اپنی یونیورسٹی جن کا کام کے ایڈوائزری دینا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے جو فیڈ بیک ہم لوگوں نے ان کو دیا کہ اتنا ایریا جو تھا اس کا سون کیا تھا ربی کراپس کے دوران میں، لیکن گروتھ جو کراپ کا ہے وہ سٹنٹڈ ہو گیا، کیونکہ اس وقت جب کراپ 35 سے 40 دن کی ہو جاتی ہے تو اس وقت اس میں فرسٹ آف ڈریسنگ دینی پڑتی ہے. فرسٹ آف ڈریسنگ کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر انٹر کلچر آپریشن کرنے پڑتے ہیں. لیکن جب اتنا ڈرائی اسپیل ہو گیا تو کچھ چیزوں میں ہم لوگ جو تھے وہ آگے نہیں پہنچ پائے. تو پھر ایک جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی کہ ہمارے آنریبل وائس چانسلر یونیورسٹی کے جو نذیر صاحب تھے ان کے ساتھ میٹنگیں کی کہ ہر 15 دن کے بعد ہم لوگوں نے ایک ایڈوائزری ایشو کی. اور اسی دوران میں جب کہ 2 ایڈوائزری جو تھی وہ آلریڈی ایشو کی جا چکی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہوا کہ ہمیں لاسٹ میں 26 جنوری کے بعد کچھ نہ کچھ برسات کی آمد کا انتظار بھی تھا اور وہ آئی بھی، اور جس کے امپیکٹ جو ہے وہ آپ لگاتار دیکھ سکتے ہیں. بالکل. اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پچھلے 2-3 دن میں برف باری ہوئی کہ اگر یہی برف باری ہمارے پاس دسمبر کے مہینے میں جو ہمارے چیلے کلاں کا موسم ہوتا ہے اگر اس دوران ہو جاتی تو جتنے ہمارے اپر ریچز کے جو کیچمنٹس ہیں وہ ہیلدی کیچمنٹس ہوتے اور وہ برف باری جو تھی وہ اچھے طریقے سے کافی لمبے ٹائم تک وہ چلتی. لیکن جہاں پہ بھی پہلے اکتوبر کے مہینے میں جو تھوڑی برف باری ہوئی تھی جو شیڈی ایریاز تھے اس کے بیچ میں کچھ ایک لیئر اس کی تھی، لیکن جہاں پہ سن ریز جو تھی وہ ڈائریکٹ لگتی تھی وہاں پہ وہ سارے کا سارا ایریا خالی تھا. لیکن اتنی کافی برف باری ہوئی کہ کافی برف باری ہوئی. بالکل. اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ برف باری جو ہے اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا انشاءاللہ، ایک تو جو ہماری ربی کراپس کی وہاں سے ماسٹر سٹریس ختم ہو گیا، اور ماسٹر سٹریس کے بعد اس وقت ہم کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہماری جتنی بھی زمینیں جن کے اندر بھی کراپس موجود ہیں اس کے اندر پانی کی ڈرینیج مینیجمنٹ کرنی ہے. اس پہ آگے بات کریں گے. پہلا کالر جٹ گیا عرفان احمد صاحب شپیان سے. بات کر. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم سر. شپیان صاحب تھی عرفان صاحب شپیان پہ. جی عرفان صاحب تہد سٹھا خیر مقدم پروگرامس من ون تو کیا سوال ہے آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عرفان صاحب گوڈ کرتو پنہ ٹی وی آواز تھی بند، آواز تھو بند ٹی وی. اچھا وچن یہ ہائی ڈینسٹی پلانٹ سکیم ہیکو نہ آج ایگریکلچرس متعلق کت کران سہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس. تھی ونو ایگریکلچرس مز اگر تھی کن چیز ضرورت. ہلو سر. دوپم ایگریکلچرس متعلق اس سوال کے بارے میں ان کو جواب دینا جی 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 عرفان صاحب سنیے. کیونکہ ہماری یونیورسٹی نے آلریڈی جس کراپ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو اس کے لیے ایڈوائزری آلریڈی ایشو کی ہے، اور جو کنسرن آپ کا چیف ہارٹیکلچر شپیاں کا ہے ان کے ساتھ میری گزارش ہوگی آپ کو کہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور تاکہ جو آپ کے دل میں جو خدشات ہیں تاکہ وہ خدشات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. اور میں بھی آپ کا جو کنسرن ہے آپ کا ٹیلی فون نمبر جو ہے کنسرن چیف کے پاس پہنچاؤں گا اور وہ بھی آپ کو کنٹیکٹ کریں گے. ایگزیکٹلی ہاں، ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو ہمارے امپیکٹ جو ہمارا خریف خاص کر خریف میں زیادہ ہمارے چونکہ یہاں زیادہ دان بوئی جاتی ہے زیادہ رقبے میں، تو میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ ربی کے دوران تو اس وقت موئسچر کی کوئی کمی ہے نہیں ہے، اور جس وقت ہماری فیلڈ کے بیچ میں سے اچھے طریقے سے ڈرینیج مینجمنٹ ہو جائے گی، جب فیلڈ کیپیسٹی پہ وہ ہماری زمین آ جائے گی تو ٹاپ ڈریسنگ جو کرنی ہے ایز پر وہ ہو جائے گی. ہو جائے گی. جہاں تک سوال ہے کہ آنے والا خریف 2024 کا سال، آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں تقریباً 1,30,000 ہیکٹر ایریا ہے جس کے اوپر کے پیڈی کی کاشتکاری ہوتی ہے، کیونکہ پیڈی ہم کشمیر کے لوگوں کا سٹیپل فوڈ ہے اور میجر کراپ ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ماسٹر کی جہاں تک تعلق ہے جو برف باری ہوئی ہے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کے لیے کوئی سٹریس کچھ ٹائم تک نہیں ہوگا. جی سر. اور ابھی پھر بھی جو محکمہ موسمیات جو ہے وہ ایڈوائزری ایشو کر رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں پھر برف باری ہوگی، اور جتنی برف باری ہوگی وہ ہمارے پہاڑ ہمارے لیے بہتر ہے، زیادہ وزن ان کے اوپر ہوگا برف باری کا، اتنے ہمارے کیچمنٹ جو ہیں وہ ہیلدی ہوں گے. پورے کشمیر کے لیے اچھی بات ہے. ایون میں کہوں گا کشمیر پورے یونیورس کے لیے یہ بات بہت اچھی بات ہے. تو کیونکہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ جو ہے وہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد جہاں تک خریف کا تعلق ہے، خریف کے لیے جو پیڈی کا سیڈ ہے اس کے لیے بھرپور انتظامات جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں. وہ ہمارے علاقہ جات جہاں پہ مکی کی کاشتکاری ہوتی ہے بھرپور اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہوئے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے بیچ میں سیڈ ریپلیسمنٹ ریٹ کو لے کے کچھ چیزوں کے اوپر کافی سٹریس دیا گیا تھا، اور ہم کوشش کریں گے
کہ زیادہ سے زیادہ ایریا جو ہے وہ انڈر کیش کراپس آئے جی اور جو ہمارے کسان ہیں جو بھی اس کے لیے انٹرونشنز ہم ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر کر رہے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ویجیٹیبل میں بھی لارج اسکیل پہ جائیں. اور آپ جی کو یہ جان کے خوشی ہوگی جی کہ میں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم کشمیر میں 26 جنوری کے لگ بھگ کسانوں میں سیڈلنگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. میں نے 27 کو کچھ سیڈلنگ ڈسٹریبیوٹ کی بھی. پھر میں نے اس کچھ آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی یہ لوگوں سے وعدہ 27 کیا فروری تھا. کو ہم بڑے پیمانے پہ اگر 27 فروری کو اگر 27 فروری کو اگر برف باری نہیں ہوئی تو بڑے پیمانے پہ 10 کے 10 ڈسٹرکٹوں میں سیڈلنگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور لال منڈی سے تقریباً اسی دن الون 10 لاکھ سیڈلنگ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور میں سیل کے لیے اوپن کی جائیں گی. اور میں اس بار کسانوں کو بتا اور پہلے کال ایک لے لیتے ہیں. ظہور صاحب ہیں, ظہور احمد صاحب درگاہ حضرت بخش. وعلیکم السلام ظہور صاحب, ٹھیک پٲٹھۍ چھِو حظ؟ ٹھیک ہے ظہور صاحب سے درگاہ پٮ۪ٹھ حظ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ خیر مقدم. ہاں فرمائیے کیا جانا چاہتے ہیں؟ سوال ٹھیک مےٚ حظ اوس باغس منٛز پرٛون یُس حظ یہِ دِوان چھِ ونٛدس گریٖن ہاوُس تتھ چھِ تُلِم حظ مۄکلیمٕژ دۄدریمٕژ بیٚیہِ اوس ونان بہٕ رٹہٕ وۄنۍ بیٛاکھ. اچھا مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن اتھ مُتعلق؟ تُہۍ چھِو سبزی بناوان, سبزی اگاتے ہیں گھر میں؟ اچھا تِکیٛازِ درگاہ کی بات آپ نے کی تو قدرتی کتھا چھِ تُہۍ ٲسِو سبزی اتھ تل کران. تو بوٗزتو ڈائریکٹر صٲب ونان جو گرین ہاؤس کی بات آپ نے کی کیسے آپ کو ایسا ہے کہ شکریہ سوال کرنے کا. معزز بھائی, آپ کو جو گرین ہاؤس چاہیے, پالی ہاؤس چاہیے, آپ اپنے نزدیک ترین کے ایگریکلچر کے دفتر میں آپ کی زمین کی پاس بک جو ہے اس کی ایک فوٹو کاپی ساتھ لے جائیں, آدھار کارڈ ساتھ لے جائیں, ایگریکلچر آفیسر کے پاس جائیں. بلکہ میری کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ آپ کو خود رابطہ قائم کریں گے. اپنا فارم جو ہے وہ پورٹل پہ آپ اپلوڈ کریں, اور وہ فارم جب اپلوڈ کریں گے تو اس کے بیچ میں ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہے, اس کی وہ سینکشن آپ کو مل جائے گی. آپ اس کو انسٹال کر لیجئے گا, اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں بیک اینڈ سبسڈی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. بالکل بڑا آسان طریقہ ہے, کوئی اتنا بڑا مشکل بالکل. آج کل تو زیادہ مشکل نہیں ہے, آج کل تو آن لائن سب کچھ ہے تو ہو سکتا ہے. بالکل. آپ سبزی جو سیڈلنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے, سیڈلنگ کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے ظہور صاحب کو بھی دلچسپی ہوگی نا سیڈلنگ میں, کیونکہ سٹی میں جو رہتے ہیں لوگ. یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کسان بھائیوں کو کہ جس کسی کو بھی ہمارے سری نگر کے شہر کے اندر جو لوگ کچن گارڈننگ سے وابستگی رکھتے ہوں, یا وہ ہمارے فارمرز جن کے پاس ویسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ اچھی اقسام کے جو بیج ہیں ان کی پنیری تیار کر کے اپنے کھیتوں میں لگائیں. ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے لال منڈی کے بیچ میں ڈیفرنٹ کائنڈ اینڈ ویرائٹیز جو کہ اس وقت لگنے والی ہیں اس کی پنیری تیار کی ہے. اور اگر بارش نہیں ہوئی تو وہ اس کی سیل جو ہے وہ 27 سے سٹارٹ ہو جائے گی. اگر برف باری ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑا ڈیلے ہو جائے کریں گے. لیکن سیڈلنگ ساری کی ساری تیار ہے. کوالٹی کا سیڈ ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے لگایا تھا وہ سیڈلنگ جو ہے وہ کسانوں کی لیے دستیاب بنائی گئی ہے. اور اس بار میں نے یہ کیا ہے کہ ہم لگاتار لال منڈی جہاں ہمارا مین کمپلیکس ہے وہاں پہ میں نے 2 کاؤنٹر جو ہیں وہ آلریڈی آرڈر ایشو کیا ہے کہ جب تک وہ نرسری کی سیڈلنگ ہمارے پاس ہوگی وہ ان کاؤنٹر کے اوپر دستیاب رہے گی. اور جس کسی کسان بھائی کو لینی ہو وہ دن میں کسی بھی آگے یہ سبوں کے لیے ایک میسج گئی ہے. ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں, کوشش یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے, ایوریج سائز آف ہولڈنگ کم ہو رہا ہے, سیریل کراپ سے اتنا کسان کو بینیفٹ نہیں آتا جتنا کہ کیش کراپ سے آتا ہے. اور کیش کراپس کے بیچ میں خاص کر کشمیر کے اندر جو ویجیٹیبل ہمارے کسان بھائی گرو کرتے ہیں ان کی سہایتا کے لیے, چاہے وہ لو پالی ٹنلز ہوں, لو پالی ہاؤسز ہوں یا ہائی ٹیک ہوں, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی. اس پہ بات کریں گے. قطع کلام آپ عرفان منظور صاحب ہیں بڑگام سے لائن پہ, تو ان کے ساتھ بات کریں. ہلو السلام علیکم عرفان صاحب. وعلیکم السلام سر. تو چھو حظ ٹھیک پٲٹھۍ؟ اہن حظ ٹھیک پٲٹھۍ. فرمٲیو تو کیا ہاں ؤنِو کیا سوال چھُ حظ عرفان صاحب؟ مجھے سر یہ سوال ہے کہ مطلب مجھے وعلیکم السلام سر. ہاں فرمائیے کیا سوال. ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ سر. عرفان صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کا لائسنس کے لیے, ہاں ان کے لیے مجھے بولیے سر کرائٹیریا کیا ہے, کیونکہ کچھ بچے جاتے ہیں سکاسٹ کے لیے, پھر وہ ٹریننگ 12 دنوں میں کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لائسنس مل جاتی ہے مطلب فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ. وہی مجھے پوچھنا تھا کیا ہے کرائٹیریا, کیا کیا کرنا ہے اگر کسی بچے کو کرنا ہے. بہت شکریہ عرفان صاحب. عرفان بھائی آپ نے بڑا معقول سوال پوچھا. آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے تک جو بچے بھی میٹرک پاس تھے یا 12ویں پاس تھے تو اس وقت اس تعلیمی معیار کے لحاظ سے ان لوگوں کو ہول سیل یا ریٹیلر کے لیے لائسنس دی جاتی. جو ہول سیل کا لائسنس ہوتا ہے وہ فرٹیلائزر کے لیے ہمارا جوائنٹ ڈائریکٹر ایکسٹینشن ایشو کرتا ہے, اور جو ریٹیلر کا لائسنس ہے وہ چیف ایگریکلچر آفیسر کنسرن ڈسٹرکٹ کا ایشو کرتا ہے.
اور پلانٹ پروٹیکشن کے لیے جو لائسنس ایشو کرتا ہے وہ ہمارا پلانٹ پروٹیکشن آفیسر ہے، جو ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی ہے اس کے لیے، وہ لال منڈی میں بیٹھتا ہے۔ میری ان سے نہایت یہ مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ پھر جب اس وقت کو دیکھا گیا کہ اس کے بیچ میں ٹیکنیکل نو ہونا بڑا ضروری ہے، گورنمنٹ جس بندے کو یہ لائسنس بنانا ہے اس کے لیے بی ایس سی کی جو کوالیفکیشن ہے، اور اگر وہ بی ایس سی نہیں ہے تو ہماری شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز کے اندر جو ڈپلوما کروایا جاتا ہے، ڈپلوما کے ڈیفرنٹ پیرامیٹر ہیں، 1 سال کا ڈپلوما بھی ہے، 6 مہینے کا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی لائسنس بنے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس وہ سائنس میں بی ایس سی پاس نہیں ہے، ان کے لیے وہ جو شارٹ ٹرم کورسز، وہ مہینے کا یا 1.5 مہینے کا کورس تھا، وہ کروا کے تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا روزگار جو تھا وہ ان سے چھینے نہیں۔ اسی چیز کو کنٹینیوٹی کرتے میں آپ نے جو بھی لائسنس بنانا ہوگا، وہ اگر کیمیکلز کا بنانا ہوگا تو پلانٹ پروڈکشن کے دفتر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سائٹ کھولنی ہے۔ آج کل یہ ساری کی ساری سروسز جو ہیں یہ آن لائن ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1 سے لے کے جتنے بھی فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنی ہے، چاہے آپ کی کوالیفکیشن کے لحاظ سے ہے، لوکیشن کے لحاظ سے ہے، اور اگر آپ کی تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ ہیں تو 21 دن کے اندر آپ کو لائسنس جو ہے وہ مل جائے گی۔ اگر اس میں کوئی شارٹ کمنگ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ان کا فارم ریجیکٹ ہوگا، انہی کے موبائل پہ جو نمبر انہوں نے دیا ہوگا اسی کے اوپر میسج آئے گا کہ آپ کی اس اپلیکیشن کے اندر کس چیز کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کریں گے، اپلوڈ کریں گے۔ کسی کے دفتر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے۔ اگر پھر بھی ان کو پریشانی آئے تو میرے جو آفس کا نمبر ہے یا میرا نمبر ہے، مجھ سے کسی وقت کنٹیکٹ کر کے بتائیں، اور میں کنسرن آفیسر کو بولوں گا، وہ ان سے خود رابطہ کر کے وہ فارمیلٹیز پورے کریں گے۔ جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، میں اس پروگرام میں جانے کے بعد جو ان کا ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس اس پروگرام میں آیا ہے، کنسرن بڑگام کے آفیسر کو دوں گا، وہ اس سے خود کنٹیکٹ کریں گے اور ان کا جو لائسنس کے لیے فارمیلٹی کمپلیٹ کرنے شکریہ۔ عرفان صاحب بہت سیٹسفائی ہوئے ہوں گے۔ بشیر احمد صاحب ہیں پامپور سے، ہمارے کالر لائن پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بشیر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جناب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ فرمائیے کیا سوال، کیا ڈائریکٹر صاحب؟ سر میں پامپور سے بول رہا ہوں۔ جی آپ کا سواگت ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم یہاں سیفران کے ساتھ یہاں ہمارا وابستگی ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو پتہ ہی ہے، تو دن بہ دن زوال پذیر ہو رہا ہے، اور پھر گورنمنٹ نے اس میں سیفران مشن کیا تھا، پھر اس نے بولا کہ ہم اریگیشن اس میں کر لیں گے، وہ بھی فیل ہے۔ تو یہ تو دن بہ دن زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اب ہماری یہ ہے کہ لاسٹ ایئر وہاں سکاسٹ وال نے بولا کہ آپ زعفران ان سائڈ آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے ہم ڈائریکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمیں کیا ویوستھا کرے گی، کیا ہیلپ کرے گی کہ ہم یہ جو صنعت ہے یہ ہم زوال پذیر نہیں ہونا چاہتے ہیں، یہ ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے بشیر صاحب۔ بشیر صاحب کے سوال کا، ان کے احساسات کا، ان کے جذبات کی ڈیو قدر کرتے ہوئے نہایت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں۔ یہ سوال انہوں نے بالکل ٹھیک کیا کہ نیشنل سیفران مشن اسی لیے سٹارٹ ہوا تھا کہ جو ہمارے لوگ جو ہیں سیفران کی کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو کہ 500 BC کے بعد لگاتار یہ کسان جو ہے اس کھیتی باڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل آہستہ آہستہ زمینیں کام ہونے کی وجہ سے جب 2010 میں گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹ جو تھا یہ شروع کیا، اس کے اندر ڈیفرنٹ کمپوننٹ تھے، اس میں اریگیشن کا تھا۔ لیکن میں ان کی جانکاری کے لیے اور باقی جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں کہ کچھ کمپوننٹ جو ریجوینیشن یا جو کچھ کرنے تھے وہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کو کرنے تھے، لیکن یہ جو کمپوننٹ اریگیشن کا تھا یہ ہماری پرانی انجینئرنگ کی ونگ جو پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا ان کو وہ بور ویل کی کنسٹرکشن کرنی تھی۔ اس کے بعد جو اس کے اوپر مائکرو اریگیشن سسٹم انسٹال کرنا تھا وہ ہمارے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے کرنا تھا، وغیرہ جو لگانی تھی۔ اس سسٹم کو جو بھی اس علاقے کے بیچ میں پورے 3 ڈسٹرکٹوں کے اندر جہاں یہ پروجیکٹ بنایا گیا تھا، جو 121 بور ویل بنانے تھے، جس کے بیچ میں سے کہ بورنگ تو انہوں نے کافی ساروں کی کر لی، آلموسٹ 123 کی کر لی، جس میں سے صرف 1 بقایا ہے۔ اس کے بیچ میں سے وہ جو کام ہے وہ 4 سٹیجوں کا کام ہے۔ سٹیج فرسٹ کا جو کام ہے وہ تقریباً 121 میں کمپلیٹ ہے، سٹیج سیکنڈ کا جو کام ہے تقریباً 98 میں کمپلیٹ ہے، اور اس وقت تک جو ہم لوگوں نے میکینیکل اریگیشن سے اپنے کسانوں کو ہینڈ اوور ٹیکن اوور کروایا ہے وہ تقریباً 73 بور ویل کا ہے۔ جہاں تک باقی بور ویل کے کمپلیشن کا سوال ہے، ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا، کیونکہ یہ ہمارے کسانوں کا ایک میجر کنسرن ہے اور ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ ہدایت ہم لوگوں کو آئی ہیں کہ ون ٹائم اس کے بیچ میں جو پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس، کیونکہ بیچ میں فنڈنگ نہیں ہوئی تھی 3-4 سال، جس کی وجہ سے یہ کام ڈیلے ہوا تھا، اور ہماری کوشش یہ ہے
کہ اس سیفران کے لیے جو اس اریگیشن کمپوننٹ میں جو پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ہمیں ون ٹائم گرانٹ جو اگلے سال میں مل رہی ہے، ہم اپنے جو انجینئرنگ ونگ کے لوگ ہیں، کیونکہ اب پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ PWD کے ساتھ مرج ہو گیا ہے، جو کام ان کا بقایا ہے وہ یہ انجینئرنگ کی ونگ کرے گی، اور اس کے بیچ میں سینٹرل ونگ کے پاس کچھ ایریا ہے سری نگر کا، باقی 100 چیف انجینئر کے پاس ایریا ہے، ہم نے آلریڈی اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیں، اور جو مائکرو اریگیشن کا کام بقایا ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ کو کرنا ہے، لیکن کیونکہ ہم کسانوں کے گارڈین ہیں اس لیے ہمیں کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں نے کہا کہ اور سیفران کو ریوائیول کے لیے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہالسٹک ایگریکلچر کے ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے اس کے بیچ میں وہ لوگ جو سیفران کی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو نرسری کے طور پر لوگوں کو رجسٹر کیا ہے، اور لوگوں کو بھی کرنا ہے، تاکہ وہ جو کارم کی ملٹیپلیکیشن ہے وہ لگاتار اس فیس میں چلتی رہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹریڈیشنل ایریا کے بیچ میں سے جتنا بھی ہمارے کشمیر کے دوسرے گرد و نواح کے علاقے ہیں ان کے بیچ میں بھی آئے۔ جہاں تک انڈور کلٹیویشن کی بات ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سب سے پہلے نرسریز بنا کے ہم لوگ کو کارم کی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ کارم کی ملٹیپلیکیشن کے بغیر اگر کسی کے پاس اتنے کارم اپنے اویلیبلٹی ہے تو وہ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں کارم کی ملٹیپلیکیشن کے لیے پھر اس کو وہ کارم جو ہے وہ زمین میں لگانے ہیں، کیونکہ مدر کارم سے تو پھول صرف ایک بار نکلے گا، ایک بار نکلنے کے بعد وہ ڈر جائے گا، اس سے جو بیبی کارم بنیں گے پھر وہ کرتے کرتے 4 یا 5 سال تک اس کا جو سائیکل جو ہے وہ لگاتار چلتا رہتا ہے۔ اور ان کا نمبر بھی ہمارے پاس آ گیا ہے، ان کو جو ٹیکنیکل گائیڈنس چاہیے ہوگی ہم ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے، جو ان کی مشکلات ہیں ان کا حل بھی کریں گے۔ اسی علاقے سے پلوامہ سے محمد مقبول صاحب ہیں لائن پہ کالر، تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مقبول صاحب، تھی ٹھیک؟ ہاں ٹھیک پہ شکر خدا تہد سٹھا خیر مقدم پروگرامس مز ورنتو کیا سوال ڈائریکٹر صاحبس؟ جناب عرض یت کن کھاد تھو لکو انت تھوک ڈپارٹ تھوک پور سٹور بر دکان، دوا دوا تھوک انت یہ بیلرن مز ات کھانا سکار پتہ بازرس نیران نا کھاد یا دوا تو لکو چھوکمت پتہ دپان یہ ہسا 2 نمبر یم ہسا چھکو کی کیا چیز تو مگر ونکس دپان کہ اگر اوتر پہ کھاد واریاہن ترین چھانپ ترٲیِو کھاد آئی ضائع کرنے یا پلوامس مز ات کھاد کران وچان یہ معیاری بہت اچھا سوال آپ نے کیا، چونکہ جناب ونکس پہ امیک شکار گژھان جناب زمیندار طبقہ اگر زن ونکس موقع پہ گھا نا یہ نیرا سکار یم جناب کران کام پتہ یم تھوان دکان ییٚلہِ بوزان نا یہ کھوت شہر کھوت سکار پلوامس مز تو پتہ تھوان دکان بند فون اتے پہ کران اپر سکار۔ شکریہ مقبول صاحب، تہد سوال ووت اس تین بڑا اہم سوال تو ڈائریکٹر صاحب چونکہ انفورسمنٹ ایجنسی تک ہیڈ کران تو ایسا ہے۔ جی سر، جہاں تک میرے بھائی کے سوال کا تعلق ہے وہ چاہے کھاد کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے ہے چاہے کھاد کی ڈپلیکیسی کے لحاظ سے ہے، اس کے لیے ایک سیٹ پروٹوکال ہے کہ جب بھی کسی کے ویئر ہاؤس میں کوئی بھی کھاد آتا ہے چاہے وہ آرگینک ہے یا ان آرگینک کھاد ہے، وہ ہم لوگوں کو انفارمیشن ہم لیتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس انفارمیشن آتی ہے، ہم اس کے سیمپل ڈرا کرتے ہیں، اس کی سیمپلنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور تب تک وہ بیچنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ میری ان سے نہایت معتبرانہ گزارش ہے کہ یہ کسی بھی دکان پہ جائیں سب سے پہلے ان کو بولیں کہ یہ جو کھاد آپ کی دکان پہ ہے کیا اس کی ٹیسٹ رپورٹ آپ کے پاس ہے، یہ سب سے پہلے اس ٹیسٹ رپورٹ کو چیک کریں، اس کا لائسنس بھی چیک کریں، اگر اس کے پاس لائسنس ہے اور ٹیسٹ رپورٹ ہے تو وہ کھاد خریدیں، اگر اس کے پاس وہ ٹیسٹ رپورٹ نہیں ہے تو وہ کھاد نہ خریدیں۔ اچھا، باقی جو انسیکٹسائڈ ان کے لیے بھی یہی تمام چیزوں کے لیے یہی ہے، چاہے وہ کھاد ہوں چاہے وہ ادویات ہوں، جس دکان پہ بھی جائیں یہ وہاں سے کوئی بھی یہ چیز خریدنا چاہیں سب سے پہلے 2 چیزوں کے بارے میں ان کو جانکاری ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلے اس میرے بھائی کو پوچھیں کہ میرے بھائی آپ نے یہ دکان میں سامان رکھا ہے، مجھے یہ لینا ہے لیکن مجھے پہلے لائسنس دکھاؤ۔ اگر اس کے پاس لائسنس ہے، اس کے لائسنس کے اندر وہ جو کمپوننٹ ہے جو وہ بیچ رہا ہے جو ان کو لینا ہے وہ اس کے اندر اس کی انٹری ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو پوچھے کہ اس کی ٹیسٹ رپورٹ دکھاؤ۔ اگر ہمارے لال منڈی لیب کی ٹیسٹ رپورٹ اس کے ساتھ لگی ہے، وہ کوئی ٹیسٹ رپورٹ اس کو دکھاتا ہے، یہ وہاں سے لیں، اور اگر وہ کوئی ٹیسٹ رپورٹ نہیں دکھاتا ہے یا وہ بولتا ہے ان کو دکھانے سے قاصر ہے، یہ ہمارے نوٹس میں بات لائیں۔ انفورسمنٹ ونگ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی گورنمنٹ نے اسی لیے بنائی ہے کہ یہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ کوئی بھی غلط چیز جو ہے وہ کسان کے پاس نہ جائے۔ پھر بھی ان کے ایریا کے بیچ میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ
सर्विलेंस हमने रखी है और हम इस इलाके के बीच में मखसूस सब जगह पे जाएंगे। आप देखते हैं कि गाए दिन आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल जहाँ पे भी आप सैंपल, जहाँ कहीं पे भी, हाँ फिर भी कुछ वैसे लोग होते हैं कि जो शायद अंधेरे के बीच में इस कारोबार को करते हैं, लेकिन मेरी इनसे गुजारिश होगी और ये इनका एक मेजर जो कंसर्न है, जितने भी मेरे किसान भाई जो सवाल उठा रहे हैं, डिपार्टमेंट तक ये बात बिल्कुल ये हमारे नोटिस में लाए और हम इन चीजों के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन करेंगे। बहुत दूर से बांडीपोरा से हमें मोहम्मद अकबर साहब हैं लाइन पे, इनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो छो ठीक पाठ मोहम्मद अकबर साहब वन तब क्या सवाल छो? वालेकुम सलाम। ठीक शुक्र शुक्र सर वन तब क्या सवाल तुम करतो गो टीवी की आवाज कम आवाज करतो पान टीवी एस पानस करो डॉक्टर साहब ये बस वना चौधरी साहब की अस थो तुम अकबर साहब गोड करियो तुम पानी टीवी च आवाज बंद। ओके सर ये डायरेक्टर साहब वना कि पनीर ना पनीर थवन अवेलेबल आज गो पता लगन कि वनो वनो तुम सवाल। मैं इनकी बात पनीर की बात कर रहे हैं। मेरी न्याय गुजारिश है, ये बांडीपुर के रहने वाले हैं। बांडीपुर के रहने वाले बांडीपुर में जो हमारा एग्रीकल्चर मोहम्मद अकबर साहब, वहाँ पे भी सीडलिंग तैयार है। सुंबल से हम 27 तारीख को सीडलिंग दे रहे हैं। आप सुंबल जो हमारा पाली हाउस जो हमारा सीड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वहाँ से सीडलिंग ले सकते हैं। लाल मंडी से अगर ये कभी लेना चाहें ये ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई फार्मर एक जगह से ले सकता है दूसरी जगह से नहीं, वो कहीं से भी आके सीडलिंग ले सकता है। और मैं इनको जो कंसर्न ऑफिसर मेरा है वो इनसे राब्ता कायम करेगा, इनको बताएगा नजदीक कौन सा स्टेशन है, ये वहां से जाके बांडीपुर से ले लें, ये जाके सुंबल से ले लें, ये लाल मंडी से लेना चाहें, ये श्रीनगर के किसी दूसरी जगह से लेना चाहें, कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। क्योंकि ये सब्जी का जो अभी मसला है तो बड़ा अहम मसला है। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई सब्जियों की काश्तकारी के साथ जुड़ेंगे। और मैं फिर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर शहर के अंदर वो मोअज़्ज़ज़ हमारा शहरी जो रहने वाला है और जिसको अल्लाह तबारक ताला ने ये तौफीक दी है कि उसके घर में लान है, थोड़ी सी किचन गार्डनिंग की जगह है, कम से कम हर घर में थोड़ी थोड़ी जगह फ्रेश सब्जियों के लिए हैज हॉबी के तौर पर इस्तेमाल करें। आज रेडीमेड सीडलिंग जो है वो उनको दस्तयाब हो रही हैं। अपने घर के अंदर सब्जियों की काश्तकारी करें, उनको खुद भी पता लगेगा कि ये मयारी बीज है कि नहीं है, इससे पैदावार कैसी आती है, और अपनी मर्जी के मुताबिक खाद डाले बगैर सब्जियां पैदा करें। और वो जो पैदा कर दी सब्जियां इनके अपने हाथों की होंगी, शायद इनका शौक इतना बढ़ेगा कि ये लान को खत्म करके अपने किचन गार्डनिंग इतना बता सकते हैं। जो हमारी नोटिस में भी आया, जो हमने देखा है कि लोगों में बहुत अब रुझान बढ़ गया है, ये किचन गार्डनिंग का रुझान बढ़ गया है। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि कोविड के जब नामसाइल हालात थे तो उसके दौरान में हमने इस स्कीम को बड़े पैमाने पर उजागर करने की कोशिश की। और आज हम इस प्लेटफार्म से ये चीजें दे रहे हैं कि जहां साल में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिर्फ 2 या 3 बार सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करता था, आज साल में 8 बार जो सीडलिंग तैयार करके किसानों तक ये दस्तयाबी जो है इसकी फराहम करता है। और इस साल पूरी वादी कश्मीर के अंदर 10 के 10 अजला में इस एक साल के अंदर, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2.5 करोड़ सीडलिंग किसानों तक तैयार करके उनको दस्तयाब करवाई जाएंगी। और उसके बाद जो किसान भाई इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसों से राब्ता कायम करें और इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, चूंकि मौजूद तो बहुत बड़ा है, इस पे बहुत बात हो सकती है और लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हैं इसमें, लेकिन इस वक्त इजाज़त नहीं देता है कि आगे प्रोग्राम चलाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। दोस्तों तुहंद सठा शुक्रिया। उम्मीद है कि युस कत आज कर अमुक हारतर तुलियो तुम तो सपदो मुस्तफीद वनकस युत। इंशाल्लाह आइंद गई बे मुलाकात। दियो अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।